अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं साउदुल्ला सियाल और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़। दुनिया भर में महाजरीन का डे सेलिब्रेट किया गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान में इसको 27 जून को सेलिब्रेट किया गया है यूएनएचसीआर की तरफ से। और इसी सिलसिले में हम बात करते हैं यूएनएचसीआर की नुमाइंदा और उनके पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ। तो मेरे साथ देखते रहिए इस्लामाबाद न्यूज़। Day is about showing solidarity for refugees, and it's an opportunity this year to reaffirm our commitment to working with the government of Pakistan to look for solutions for Afghan refugees here in Pakistan, and to support refugees who want to go back to Afghanistan to do so voluntarily. थैंक यू। Is that enough? जी कैसे साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका बेसिक थीम क्या है, इसका पर्पस क्या है? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे यानी महाजरीन का आलमी दिन, ये हम 20 जून को मनाते हैं, लेकिन ईद की वजह से हम ये अभी 27 को आज हम मना रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग जो है वो अपने घरों से बेघर हैं। तो इस दिन का मकसद ये है कि हम इन लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को हम ट्रिब्यूट पेश करें, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी रेजिलियंस को हम ट्रिब्यूट पेश करें, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया में 120 मिलियन लोग जो है इस वक्त वो बेघर हैं, जिसमें तकरीबन 43 मिलियन जो है वो रेफ्यूजीज़ हैं जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए हैं, और 68 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपने ही ममालिक में डिस्प्लेस हैं। यानी अगर हम ये कहें कि पूरी दुनिया में 69 में से एक बंदा पूरी दुनिया में वो बेघर है इस वक्त। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि 1.5% लोग पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1.5% इस वक्त बेघर है। तो हम समझते हैं कि ये जो दिन है, इन लोगों को हम ट्रिब्यूट पेश करें और इनके रेजिलियंस को और इनके लिए हम आवाज़ उठाएं, ताकि और इस दिन का जो इस साल का जो थीम है, वो थीम जो है वो सॉलिडारिटी है और वो सॉल्यूशंस है इनके लिए। सॉलिडारिटी का ये है कि इनके साथ हम यकजहती करें, इनको अपनी अपने ममालिक में वेलकम करें, इनको अपनी कम्युनिटीज़ में वेलकम करें, इनको जो है इनको हम सेहत, तालीम और जो जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है या रोज़गार है, उन तक हम रसाई दें और उनको हम सपोर्ट करें। क्योंकि पूरी दुनिया में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग बेघर हैं, इसी तरह जंगें हो रही हैं, कुछ नई जंगें, कुछ पुरानी जंगें, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग दिन ब दिन जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट का जो फिगर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस दिन का मकसद ये है कि हम इन लोगों को भी अप्रिशिएट करें, इन लोगों को हम ट्रिब्यूट पेश करें, और साथ साथ में ऐसे ममालिक पे भी हम बात करें और उनके साथ हम यकजहती का इजहार करें जिन्होंने बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को अपने ममालिक में होस्ट किया हुआ है। अब जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी तकरीबन लाखों की तादाद में, पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान ने इन लोगों को सपोर्ट किया है, और मुख्तलिफ़ अदवार में बहुत से लोग यहाँ पे आते गए, फिर कुछ लोग गए हैं फेज़ वाइज में। तो हम समझते हैं कि अभी जो 2021 या 21 के बाद जो अफ़गानिस्तान से लोग आए हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं कि वो नहीं जा सकते अफ़गानिस्तान। वो ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी को, उनके फ्रीडम को वहाँ पे ख़तरात लाहक हो सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर जर्नलिस्ट हो गए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एथनिक माइनॉरिटीज़, म्यूजिशंस हो गए, या कुछ ऐसे लोग जहाँ पे पुरानी जो प्रीवियस गवर्नमेंट में जिन्होंने जॉब्स की, तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि हम वापस नहीं जा सकते। हमें जो है यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनकी की जाए, इनको रजिस्टर्ड किया जाए ताकि वो यहाँ पे रह सके, क्योंकि ये जो है विक्टिम्स है, ये जंगों के, इस तरह के लोग जो हैं पूरी दुनिया में, वो जंगों से मुतासिर हुए लोग होते हैं, ये परपिट्रेटर्स नहीं होते। ये तो इनको हमें सपोर्ट करना है, और ऐसे ममालिक को भी जिन्होंने इन रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया, ऐसे ममालिक के लिए भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो आएँ और ऐसे ममालिक को अपनी सपोर्ट जो है वो मज़ीद जो है वो तेज़ करें, उनको मज़ीद सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है सर, आप ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 40 साल में, जैसे आपने अपनी बात में जिक्र किया कि पाकिस्तान ने लाखों की तादाद में अफ़गान महाजरीन को जो है वो एडजस्ट किया, होस्ट किया उनको, तो इसके 3 फेजेज़ थे। एक रशियन वार के बाद, दूसरा अमेरिकन यूएस वार के बाद, और एक उनके इनखला के बाद। 3 फेजेज़ में अगर मुझे ये आप इजाज़त दें तो मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। अब पाकिस्तान में यूएनएचसीआर काम किस तरह करता है, इसका
کا بیسک انفراسٹرکچر کیسے ہے، یہ گائڈ کرے. ایسا ہے کہ مختلف فیزز میں لوگ یہاں پہ آئے افغانستان سے. پہلے جب وہاں پہ 1979 میں وہاں پہ USSR اور وہاں پہ جو انٹرونشنز ہوئی اس کی وجہ سے بھی لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں وہ لوگ ایران گئے، پاکستان. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جو سول وار 90s میں، ارلی 90s میں سول وار ایرپٹ ہوئی، اس کی وجہ سے بھی پھر لوگ آئے. پھر کچھ لوگ واپس بھی چلے گئے. ساتھ میں پھر جب 94 میں پھر وہاں پہ ایک حکومت آئی، اس کی وجہ سے بھی کچھ یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی. پھر 9/11 کے بعد جس طرح سے لوگ آئے. پھر ابھی یہ ریسنٹلی 2020-21 کے بعد بھی جو ہے حکومت کے اعداد و شمار کی مدد کی 6 لاکھ لوگ پاکستان آئے، جس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کچھ رجسٹرڈ ہے، کچھ جن کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے، ایکچولی ویزاز، پاسپورٹ ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. کچھ نے ہمیں اپروچ کیا ہے جس کو ہم نے ویریفائی کیا ہے، اور وہ تقریباً 1,60,000 ہے. تو پاکستان جو ہے UNHCR جو ہے وہ 1979 سے ہی جو ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے، حکومت کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. بنیادی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ حالانکہ پاکستان نے بہت سے ملینز کی تعداد میں لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ سگنیٹری نہیں ہے کنونشن کا. 1951 ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے، اور جو اس کے پروٹوکولز ہیں، اور پاکستان میں ریفیوجی لا نہیں ہے. تو جب ریفیوجی لا نہیں ہے تو پاکستان ریفیوجی اسٹیٹس ڈٹرمنیشن نہیں کر سکتا. تو UNHCR حکومت کے بیاہ پہ ہم یہاں پہ ہم ریفیوجی اسٹیٹس ڈٹرمنیشن کرتے ہیں. تو ہم جو ہے سیفران منسٹری کے ساتھ، ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ، کمشنریٹ ہے ان کے ساتھ ہم کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں. تو بنیادی یہ ہے کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکشن دے، لیکن یہ کہ بعض اوقات جو ہے پھر ہمیں بھی ریاست کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ مل کے جو ہے کام کرنا پڑتا ہے. تو ہم حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. جی کیسر، یہ بتائیں کہ گزشتہ 40 سال، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پاکستان ایک مسلسل حالت جنگ میں فرنٹ لائن کنٹری تھا، تو اس کے ورسٹ امپیکٹ پاکستان کی معیشت پر بھی آئے، اور جو 40 لاکھ کے قریب افغان سٹیزن تھے ان کی وجہ سے بھی پاکستانی معیشت آلموسٹ دباؤ میں رہی. تو ابھی آپ کس طرح توقع کرتے ہیں حکومت پاکستان سے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کو تو سپورٹ چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کرے، جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے افغانستان میں اور ریفیوجیز پاکستان میں آئے اور پاکستان کی معیشت بیٹھی. تو اس میں تو زیادہ رول تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا بنتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں، ہر ریاست کا ایک سورون پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اپنے لاز امپلیمنٹ کریں، یہاں پہ اپنے بارڈرز کو ریگولیٹ کریں. اور لیکن پچھلے 40 سالوں سے، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان نے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ سپورٹ کیا ہے، اور یہاں پہ تو اب یہاں پہ جب اب 2021 کی اگر ہم بات کریں کہ وہ جو جس تعداد میں یہاں پہ وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جاتے. ہمیں جو ہے نا کیپنگ ان ویو دی ہیومینیٹیرین اینڈ ہیومن رائٹس سچویشن، افغانستان میں بھی جو انوائرمنٹ ہے کنڈیوسو نہیں ہے اس وقت، کیونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں، بچیاں اسکول نہیں جا سکتی، عورتیں جو ہے وہ اپنی، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہاں سے جو آئے ہیں وہ واپس نہیں جا سکتے. تو اس لیے ہم حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، رجسٹرڈ کریں. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی UNHCR، ہم بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی پہ جو ڈونرز ہیں ان پہ بھی ہم یہ اسٹریس دیتے ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان جیسے ممالک کو سپورٹ کریں. اور اگر اس طرح سے رجسٹریشن کا ایک عمل ہوتا ہے، پاکستانی ان کو رجسٹر کرتے ہیں، تو UNHCR بھی جو ہے ان کو ٹیکنیکل اور فائنینشیل سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے. جی، اور یہ بتائیے گا کہ کچھ آئی تھنک 50,000 کے قریب ریفیوجیز ایسے ہیں جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ہوا ہے USA یا نیٹو کنٹریز میں، جو افغانستان میں جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، جن کا آپ نے ذکر کیا. ان کی اسائلم کے پروسیس کو تیز کروانے کے لیے کیا کوئی UNHCR بھی اقدامات کر رہی ہے؟ اچھا، ایسا ہے کہ ہر ملک کا اپنا اپنے ہیومینیٹیرین پروگرامز ہوتے ہیں. تو بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ انہوں نے نیٹو کے ساتھ یا اور جس طرح ممالک کے ساتھ کام کیا، تو وہ ان کے اپنے پروگرامز ہیں، اور وہ جو بھی ہے وہ ممالک دیکھتے ہیں. اس میں UNHCR کا کوئی کردار نہیں ہے. UNHCR کا جو تھرڈ کنٹری ریسیٹلمنٹ کا ایک پروگرام ہے وہ ایک الگ سے ہے. تو ہمیں کوٹا دیا جاتا ہے مختلف ممالک کی طرف سے، US سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے.
اور جتنی بھی کچھ یورپین ممالک انگلینڈ وغیرہ ہو گئے ان سے ہمیں ایک کوٹا ملتا ہے اور وہ بہت کم کوٹا ہوتے ہیں بٹ لمیٹڈ کوٹا ہوتا ہے. اس کوٹے کو ہم جو ہے ان کو ہم پروسیس کرتے ہیں. اب جتنے یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں ان میں ہم آئیڈینٹیفائی کریں دا موسٹ ولنریبل پیپل کہ وہ ان کو امیجیٹ تھریٹس ہوتے ہیں, تو ان کو ہم ولنریبل لوگوں کو ہم پرائیورٹائز کرتے ہیں اور پھر ہم ریفر کرتے ہیں ان ممالک کو. جب وہ ممالک کو ہم ریفر کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک میکینزم ہوتا ہے, ویٹنگ پروسیس ہوتا ہے, تو وہ اٹ ٹیکس ٹائم. تو وہ بھی جو ہے تو UNHCR کا جو ریسیٹلمنٹ پروگرام ہے وہ الگ سے ہے, جو ایمبیسیز کا الگ سے ہیومینیٹیرین پروگرام ہے جو جہاں پہ انہوں نے کام کیے ان لوگوں نے, تو وہ ایک الگ پروگرام ہے. تو ہم جو پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمارا الگ سے ریسیٹلمنٹ کا پلان پروگرام ہے. تھینک یو ویری مچ. Everyone, my name is Zohra Sahin and I am one of refugee in Pakistan, and today we celebrate Refugee Days in Pakistan in Islamabad, and I want from UNHCR, and because UNHCR celebrate these programs, I want this UNHCR organization, they are good organization, but if they help us more and they process our case more efficiently, it will be great for all of refugees. And it's a great day that we get together and we share our problems, and they gave us the solutions, and at all it was a good program. Thank you so much. ساخیزادہ ہے, میں افغانستان سے ہوں, یہاں پاکستان میں میں ریفیوجی ہوں, اور آج ووٹ ریفیوجی کا دن ہے. میں UNHCR سے یہ درخواست کرتی ہوں جو آل آف یہاں جو بھی مہاجر ریفیوجی افغان ریفیوجی پاکستان میں ہے ان کا ہیلپ کرے اور ان کا کیسز کو دیکھے. اور یہاں جو افغان مہاجر ہے بہت بہت زیادہ پرابلم میں ہے, مشکلات میں ہے, اقتصادی مشکلات ان پہ ہے نا, اور یس. اور میرا درخواست UNHCR سے یہ ہے کہ پلیز پلیز افغان ریفیوجیوں کا ساتھ دے اور ان کا ہیلپ کرے. کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو یہ ایگزیبیشن لگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کیسے یہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ سیلنگ ہوئی ہیں؟ سر افغانستان کا کلچر جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ مختلف نہیں ہے, آلموسٹ سملر ہی ہے, اور الحمدللہ سیل ہوئے آج, اور میرے ماشاء اللہ آج تو زیادہ تر کسٹمر جو تھے وہ پاکستانی ہی تھے, تو اچھا ہوا, سیل ہوئے الحمدللہ. تو کون کون سی چیز آپ سیل کر رہی ہیں اس کے بارے میں بتائیں ذرا. سر ہمارے پاس جو ہے جولری دو طرح کی ہیں, ایک ہے ونٹیج ہے جو اولڈ ہے, اور جس طرح یہ لاکٹ ہو گئے, یہ افغان ٹریڈیشنل جولری ہے, لائک لاکٹ ہے یہ جو افغانستان میں کوچی لوگ پہنتے ہیں, یا پاکستان میں اگر دیکھیں تو خانہ بدوش کہیں گے. اور اسی طرح یہ اولڈ ہے, اور اسی طرح اسی میں ہے نیو ہے جو آج کل کی لڑکیاں یا مطلب فیمیل زیادہ یوز کرتی ہیں, وہ یہ والے ہیں. یہ افغانستان میں بھی یوز ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی یوز ہوتے ہیں. یہ ٹریڈیشنل ہے یا ابھی بھی یہ یوز ہو رہا ہے افغانستان میں؟ سر یہ ٹریڈیشنل ہے لیکن ابھی بھی یوز ہو رہا ہے, لائک عام نارملی اوکیزن میں بھی, جیسے آج کے فنکشنز میں بہت سارے ایسے تھے جو یوز کر رہے تھے, مطلب پہنے ہوئی تھی لڑکیاں. کیپس بھی ہیں. جی سر. یہ خواتین کے لیے؟ جی سر, یہ بیسکلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ افغان ڈریسز کے ساتھ پہنتی ہیں, اس کے علاوہ ویسے کرتا شرٹ وغیرہ پہنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی پہنا جا سکتا ہے. یہ موسٹلی کوئی فیسٹیول ہو یا شادی بیاہ کے اوپر یہ چیزیں؟ جی سر, موسٹلی ایسے ہی پہنا جاتا ہے. یہ اس میں سے جو ہے اگر دیکھیں تو بیسک جو کوچی ڈریس ہے وہ یہ والا ہے جو وینٹیج ہے, جو بیسک افغانستان میں پہنا جاتا ہے, جو کوچی خواتین پہنتی ہیں. اور اس کا ہینڈ میڈ ہے یہ؟ جی جی, یہ ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے. جیسے اس کو گراف بولتے ہیں, اور یہ موتیوں کا جو پشتو کے لینگویج میں اس کو بولتے ہیں مشکڑے اس کو بولتے ہیں. اور یہ کپڑا جو ہے اس کا مطلب اسپیسیفک قسم کا گل بخمل اس کو بولتے ہیں. اوکے. اور اس کا صرف جو گھیرا بنتا ہے وہ کم از کم بھی نا 12 گز پہ بنتا ہے. اوکے. اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کتنا گھیرا اس کا بڑا ہے. اور اس کی پرائس کیا ہے؟ پرائس میں یہ سر یہ 35,000 میں ہے, یہ والا ونٹیج ہے. اور اسی میں پھر جی, اور اسی میں پھر نیو ڈریسز بھی ہیں جو کیجول پہنے جاتے ہیں, جس میں تھوڑا سا ماڈرن ٹچ اپ دیا ہوا جو کیجول مطلب پہنا جا سکتا ہے. اس میں ڈفرینٹ مطلب لائٹ اس میں ویدر کے لحاظ سے ہم لوگوں نے بنایا ہوا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ شیشے کا کام ہوا ہوا ہے, ساتھ میں زرتار کام ہوا ہوا ہے.
جی یہ بتائیں کہ افغانستان میں تو جیم سٹونز کی ایک بہت بڑی وہاں پہ اویلیبلٹی ہے، آپ کے پاس جیم سٹونز بھی ہیں یہاں پہ؟ سر میرے پاس جیم سٹونز ہیں لیکن صرف لاجوارد اور وہ کم اماؤنٹ میں، ویسے موسٹلی جو ہے وہ مطلب آرٹیفیشل سٹونز ہی ہیں جو عام سمپل موتی وغیرہ ہوتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مہمونہ ہے اور میں یو سی ایچ میں اربن کوئین ہب میں ایز اے بیوٹیشین انسٹرکٹر کام کر رہی ہوں. آج یہاں پر ہم لوگوں نے ایک اسٹال لگایا ہے اپنی اسٹوڈنٹس کا جو مہندی اور نیل آرٹ کا کام کر رہی ہیں. اس لیے لگایا تاکہ ہم اپنے ریفیوجیز کا کام یہاں پر دکھا سکیں کہ یہاں پر آ کے وہ کام سیکھ رہے ہیں اور ارن بھی کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اپنے اسٹال پہ لے کے چلوں گی. ایکسکیوز می، یہاں پر اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نیلس لگا رہی ہیں بچی کے. اس سے پہلے ہم مہندی بھی کر چکے ہیں، مہندی بھی لگا چکے ہیں اور ابھی اس ٹائم پہ اکریلکس نیل لگ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستانی ڈیزائن مہندی کے جو ہیں ان میں یا افغان کلچر میں کوئی ڈفرینس ہے؟ بالکل ڈفرینس ہے، دونوں میں ڈفرینس ہے. افغان یہاں پر آ کے اپنا کلچر انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور یہاں سے پاکستانی کلچر بھی سیکھتے ہیں. تو آپ مہندی کے علاوہ اور کیا کچھ آپ نے سیل کیا یہاں پہ؟ ابھی اس ٹائم ہم لوگ نیل آرٹ، جیسے میں نے بتایا کہ نیل آرٹ کر رہے ہیں اور نیل آرٹ اور مہندی دونوں ہو رہی تھی. نیلز کی بہت ورائٹی ہے، لائک نیلز میں اکریلک ہیں، نیل پینٹس ہیں اور جیل نیلز ہیں، الاٹ آف تھنگس. UNHCR کی جانب سے یہ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا اور ایک ورلڈ ریفیوجی ڈے بھی منایا گیا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کو ایک منٹ پاز کریں دوبارہ. افغان ریفیوجیز کیونکہ وہ اپنا جو اسکل ہے جو وہ یہاں پر پاکستان میں آ کے انہوں نے سیکھا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس اسکل سے ہم کیسے ارن کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کی کمبینیشن ہمارے اسٹوڈنٹس یا افغان ریفیوجیز کے لیے بہت ایک کانفیڈنس ان کا بلڈ کرتی ہے اور یہ ایک موٹیویشن ہے ان کے لیے. تھینک یو. آج آپ یہاں پہ UNHCR کی جانب سے ورلڈ ریفیوجی ڈے جو سیلیبریٹ کیا گیا اور ایک ایگزیبیشن کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں افغان کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف اسٹالز لگائے گئے، تو آپ نے اس کو کیسے دیکھا اور آپ افغانستان میں آپ کا انٹروڈکشن کیا، آپ کس پروونس سے بلانگ کرتے ہیں؟ First of all, in the name of Allah, my name is Shakila Nabizada. I am from Afghanistan. Thank you from UNHCR اور organization جو یہاں سے اس پروگرام سے بنایا اور افغان ریفیوجی سے سیلیبریٹ کیا. ویری تھینک یو. اس پروگرام میرے لیے بہت اچھا تھا. I am feeling very good. This day I want to choose this میرے ٹریڈیشنل ڈریس کیونکہ یہ میرا جو ٹریڈیشنل ڈریس ہے یہاں اور ساری ٹائم ہم یہاں جو ویڈنگ میں جو کوئی پروگرام میں یہاں میں پہنتے ہیں یہ میرے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے ہم ان کو چوز کیا. تھینک یو فار یو آل. یہ بتائیے گا یہ آپ کا بہت خوبصورت آپ نے ٹریڈیشنل ڈریس جو پہنا ہوا ہے، تو یہ آپ خود تیار کرتے ہیں، گھروں پہ یہ تیار ہوتا ہے افغانستان میں یا اس کو کسی فیکٹریز وغیرہ میں تیار کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ گھروں میں تیار ہو سکتے ہیں. یہ ہینڈ کے ساتھ بنایا ہے. یہ بہت مہنگا اور بہت ہارڈ ورک ہے. اس کا پرائس بھی بہت مہنگا ہے. میں نے 2 کپڑے یہاں لیا سیل کے لیے، لیکن جو اس کا پرائس بہت مہنگا تھا اس لیے کچھ نہیں، کسی کو نہیں لے لیا. اس لیے یہ بہت ہارڈ ورکنگ ہے. ساری وومن جو افغانستان میں ہے، ہزارہ لوگ زیادہ تر اس کپڑے پہنتے اور سوئی کرتے. اور آپ کس پروونس سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ نے اس سارے پروگرام کو، ایگزیبیشن کو اور ورلڈ ریفیوجی ډے کو کیسے دیکھا؟ ثانک یو سو مچ. زما نوم شګفته دی، د افغانستان څخه یم او نن دلته راغلی یم د افغان کډوالو لپاره دا پروګرام چې جوړ شوی ډېره زیاته مننه له UNHCR څخه، د اربن کوهیژن هب څخه چې داسې یو پروګرام یې زموږ لپاره جوړ کړ او د دوی څخه دا زموږ دا هیله ده چې نور داسې پروګرامونه د افغان مهاجرینو لپاره جوړ کړي تر څو دوی خپل ټریډیشنل کلچر چې دی د هغوی کلچر یا ټریډیشنل ډریسز چې دي نن چې دلته سټالونه لګېدلي دي دا موقع مهاجرینو ته مساعده شي چې دوی بیا وکولی شي وار بیا وکولی شي چې خپل کلچر وښیي دنیا ته. او ډېره مننه له UNHCR څخه، له اربن کوهیژن هب څخه چې دا پروګرام یې موږ ته برابر کړی و. ډېره مننه. یہ بتائیے گا کہ آج یہ جو ایگزیبیشن تھا جس میں آپ نے ایک اسٹال بھی لگایا ہوا تھا، تو اس میں آپ نے کیا
کس قسم کا اسٹال تھا جس میں آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ آج یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ مہندی کا اور نیل آرٹ کا اسٹال تھا، جس پہ ہمارے سے لوگوں نے مہندی بھی لگوائی ہے اور نیل آرٹ بھی کروایا ہے۔ تو یہ جو ورلڈ ریفیوجی ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور اس میں ساتھ ایگزیبیشن کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، تو اس سارے پروگرام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ افغانی ریفیوجیز کے لیے کتنا سپورٹیو ہوگا؟ یہ ایک کافی اچھا سٹیپ ہے جس میں افغانیوں نے جو ہے وہ اپنا ایک تو کلچر بھی شو کروایا ہے کہ ان کا کلچر کیا ہے، اور دوسرا کافی زیادہ ان کے لیے اچھی چیز ہے یہ۔ جی گائز، UNHCR کی جانب سے جو آج ورلڈ ریفیوجی ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اس میں ایک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں جو ہیریٹیج ہے، جو کلچر ہے افغانستان کو، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو افغان ریفیوجیز کی جانب سے اشیاء تیار کی جاتی ہیں ان کے ایگزیبیشن کا انعقاد کیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں ایک فیملی ہے جو غزنی افغانستان کے ایک شہر سے بلانگ کرتی ہیں، اور وہ کارپیٹ سیل کر رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا، یہ آپ بتا رہے تھے کہ کارپیٹ جو ہے یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہے، اس کے بارے میں السلام علیکم، میرا نام مریم ہے، اور بالکل یہ جو ہم کارپیٹ بناتے ہیں یہ اصل میں پشاور میں عورتوں کے مطلب ہماری ایک چھوٹی سی فیکٹری کہہ سکتے ہیں، یا تو کام کے جو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے لوگ جب یہاں افغانستان سے یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی روزگار وغیرہ نہیں ملتا، تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ عورتوں کو اکٹھا کر کے شروع کرے کچھ بزنس یا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے۔ تو ہمارا جو ہے عورتوں کا ہی مطلب ساتھ ہوتے ہیں، ہم سب بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ڈیزائننگ وغیرہ یہ کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ ہیں، یہ ان کا نام حسن ہے، اور یہ پیور جو ہے وولف کے شیپ کا بھی وولف ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں، اور تقریباً 2 مہینہ لگتا ہے اس کو بنانے میں۔ تقریباً 3 لوگ اس میں لگاتار بیٹھ جاتے ہیں اس کو بنانے میں۔ اس میں جو کلر یوز کیے گئے ہیں وہ کلر جو ہیں آرگینک کلر ہیں یا یہ آرٹیفیشل کلر ہیں؟ بالکل یہ آرگینک ہے، بالکل پیور آرگینک کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بعض ایسے ہے جیسے اس میں یہ ایک قالین ہے جو وولف بالکل ڈائی ہوا ہی نہیں اس کا یہ حصہ، اور یہ جو باقی ہے یہ ویجیٹیبل سے ہے، چھلکے سے یا چقندر یا اخروٹ کا جو ہوتا ہے، انار کا جو ہوتا ہے چھلکا، وہ ہم اس کو بوائل کر کے اس کا جو نکلتا ہے، اگر وائٹ ہوتا ہے شیپ کا وولف ہمارے پاس تو اس کو ڈائی کر کے ہم اس میں ڈائی کرتے ہیں جو بالکل آرگینک ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کیمیکل ملا ہوا نہیں ہے، یہ جو ہے اس میں الرجی وغیرہ اس سے نہیں ہوتا۔ اگر مطلب ہم یوز کرتے ہیں گھروں میں تو بالکل اس میں الرجی کا وہ نہیں ہے، بالکل پیور ہے، ہم بیٹھ سکتے ہیں اس میں، لیٹ سکتے ہیں۔ باقی ایسے کچھ ابھی مشین کا کچھ بنا ہوا ہے جو بے شک وہ سستے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں ہیلتھ کے لیے ان کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بیٹھتے یا لیٹ جاتا ہے بندہ تو اس میں خارش اور الرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہمارے ہینڈ میڈ کارپیٹ ہوتے ہیں وہ بالکل ان چیزوں میں نہیں ہوتا ہو۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کلرز ہیں نیچرل کلرز ہیں، تو کیا یہ دھلنے سے خراب تو نہیں ہوگی؟ ان کی کتنی لائف ہوتی ہے نیچرل کلرز کی؟ یہ لائف ٹائم نیچرل ہے، اس میں بالکل اس کی گارنٹی میں لیتی ہوں کہ نہ کلر جائیں گے، لائف ٹائم گارنٹی کہ اس میں کلر بالکل وہ نہیں جاتا، مطلب نہ کلر جائے گا اس میں سے اور نہ ہی کلر چھوڑے گا، جس طرح اور مطلب فیکٹری کے اس طرح کچھ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم سے یہ لینا چاہتے ہیں تو اب ہمیں فیس بک پہ کانٹیکٹ کریں اور انسٹاگرام میں کانٹیکٹ کریں، ہمارا پیج بنا ہوا ہے فیس بک کا، انسٹاگرام کا، اس میں ہمارا باقاعدگی سب ایڈریس وغیرہ ہے، نرگس رقص کے نام سے، تو اب ادھر اویلیبل ہے، آپ لے سکتے ایزیلی۔